अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा हदैतना लिल इस्लाम व अल्लमतनल हिकमत वल कुरान व सलवातुल्लाहि व सलामुहु अला खातमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन। अल्लाहुम्मा अजअलना मिम्मन इत्तबअल कुरान फ़सव्वक़हु व क़ादहु इलल जन्नह व ला तजअलना मिम्मन इत्तबअल कुरान फ़ज़ुक़्ख़ फ़ी क़फ़ाहु इलन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके वक्त, सेहत, ज़िंदगी और इल्म में बहुत सारी बरकत अता फ़रमाए, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हाना तआला कुरान का समझना, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज तफ़सीर का लेसन नंबर 85 है। सूरतुल अनाम की आयत 128 से लेकर 140 तक होंगी। पहले अल्फाज की वज़ाहत होगी और फिर इंशाल्लाह तफ़सीर करेंगे। इस दफ़ा हमारा नमाज़ नबवी का लेसन नंबर 15 है, जिसका टॉपिक है औक़ात नमाज, और आज का अरबी ग्रामर का लेसन नंबर 2 है और टॉपिक है अरबी ग्रामर की बुनियादी इस्तिलाहात। अल्फाज की वज़ाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और ये हर्फ अतफ़ है। यौमा जिस दिन, इसम ज़र्फ़ है, मुराद इससे क़यामत का दिन है। यहशुरुहुम वो उन्हें इकट्ठा करेगा। हा शीन रा रूट वर्ड है। यहशुरु फ़िल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब है। हशरा यहशुरु से बस्तर है। हशरन मानी है इकट्ठा करना, जमा करना, और आखिर में हुम जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। जमीअन सब, तमाम। जीम मीम आइन ये रूट वर्ड है। ये जमउन मस्तर से बमानी मजमूउन आया है। या माशरल जिन्नी ए जिनों के गुरोह या ए जिनों की जमात। यहाँ शुरू में है या, ये हर्फ निदा है। उसके बाद है माशरल जिन्नी जो कि मुनादा है, और माशरा ये मुज़ाफ है, इसम मुफरद है। इसकी जबा है मुआशिर, आइन शीन रॉ इसका रूट वर्ड है। अल जिन्नी ये मुज़ाफ इलैहि है। जीम नून नून इसका रूट वर्ड है। कद तहकीक ये कलमा तहकीक है, मानी है यकीनन। इस्तक्सर तुम बहुत ज़्यादा लिया तुमने, यानी तुमने बहुत ज़्यादा गुमराह किए। काफ सा रा रूट वर्ड है। इस्तक्सर तुम ये फ़ेले बाजी जबा मुज़क्कर हाजिर है। इस्तक्सरा यस्तक्सिरु से बस्तर है। इस्तिक्सारुन मानी है बहुत ज़्यादा करना। काफ सारा रूट वर्ड है। मिनल इंसी इंसानों में से। मिन हर्फ जर है। अल इंसी मजरूर है। व और क़ाला कहेंगे ये फ़ेले माजी वाहिद मुज़क्कर गायब है। क़ाला यक़ूलु से बस्तर है। क़ौलन मानी है कहना। औलियाउहुम उनके सरपरस्त। औलियाउ जो है ना ये मुज़ाफ है। औलियाउ मानी है दोस्तों और हामियों को कहा जाता है। इसका वाहिद होता है वलियुन। वाव लाम या रूट वर्ड है इसका। हम जो है वो मुज़ाफ लई है और जबा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है। मिनल इंसी इंसानों में से। रब्बना ए हमारे रब, ये असल में था या रब्बना, या हर्फ निदा था जो कि हज़फ हो गया है। रब्बना मुनादा है और रब्बी मुज़ाफ है और ना मुज़ाफ इलैहि है और जमा मुतकल्लम की ज़मीर है।
استمتع فائدہ اٹھایا، میم تعین اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ استمتع یستمتع سے بستر ہے، استمتاعن معنی ہے فائدہ اٹھانا، بعدنا ہم میں سے بعض نے، بعدو مضاف ہے، نا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، ببعدن ساتھ بعض کے، بھی حرف جر ہے، بھی معنی یہاں پہ مین آیا ہے یعنی معنی کیا ہوں گے سے، بعدن مجرور ہے معنی ہے بعض، و اور بلغنا ہم پہنچ گئے، با لام غین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، بلغ یبلغو سے بستر ہے، بلاغن پہنچانا یا پہنچنا، اجلنا اپنی مقرر مدت کو، حمزہ جیم لام روٹ ورڈ ہے، اجلا مضاف ہے، مدت کو مقرر وقت کو کہا جاتا ہے، اور نا جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، الذی وہ جو، یہ اسم موصول ہے اور واحد مذکر ہے، اجلتا تو نے مدت مقرر کی تھی، یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر ہے، اجلا یؤجلو سے بستر ہے، تأجیل معنی ہے مدت مقرر کرنا، لنا ہمارے لیے، یہاں پہ لا جو ہے نا شروع میں وہ حرف جر ہے اور نا مجرور ہے اور جمع متکلم کی ضمیر ہے، قال وہ کہے گا، یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، النار آگ دوزخ، مسواکم تمہارا ٹھکانہ، سا واو یا روٹ ورڈ ہے، مسوا مضاف ہے، سواءن مصدر سے ظرف مکان ہے، سواءن مصدر سے کیا ہے ظرف مکان ہے، یعنی اترنے کے مقام کو کہا جاتا ہے، ٹھکانے کو کہا جاتا ہے، آخر میں کم یہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، خا لام دال روٹ ورڈ ہے، خلودن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے خالدن، خالد نام بھی ہوتا ہے نا، فی ہا اس میں، یہاں فی حرف جر ہے اور ہا مجرور ہے، واحد مونث غائب کی ضمیر ہے، الا مگر یہ کلمہ استثناء ہے، ما معنی ہے جو، یہ اسم موصول ہے، شاء اللہ چاہے اللہ، شاء یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، شاء یشاء سے بستر ہے، مشیتن معنی ہے چاہنا، اللہ اللہ، ان بے شک یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ربا کا تیرا رب، حکیم حکمت والا ہے، ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، حکمت مصدر سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے، علیم علم والا ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے، علم مصدر سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، و اور کذالک اسی طرح، کا حرف تشبیہ ہے، معنی ہے طرح یا جیسا، ذالی کا جو ہے وہ اسم اشارہ بعید ہے اور واحد مذکر ہے، نولی ہم مسلط کریں گے، ہم دوست بنائیں گے، واو لام یا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے، ولا یولی سے بستر ہے، تولیتن یعنی دوست بنانا مسلط کرنا، بعدا بعض کو، الظالمین ظالموں کو، یہ ظلم مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ظالمن، ذو لام میم روٹ ورڈ ہے، بعدن بعض کا، ببا بوجہ اس کے جو، یہاں بھی حرف جر ہے، ما مجرور ہے اور اسم موصول ہے، کانو تھے وہ، یہ فعل ناقص ماضی جمع مذکر غائب ہے، کانا یکونو سے مصدر ہے، کونن معنی ہے ہونا، یکسبونا وہ کمایا کرتے یا وہ کمائی کرتے، کاف سین با روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے، کسبہ یکسبو سے بستر ہے، کسبن معنی ہے کمانا، یا معاشر الجنی اے جنوں کے گروہ پہلے آ چکا ہے، والانسی اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یہاں یہ حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، لم یأتکم نہیں آئے تمہارے پاس، یأتی جو ہے نا یہ اصل میں یأتی تھا، یعنی تاظر تی کے بعد یا ساکن بھی تھا،
لم کی وجہ سے یا ساکن حذف ہو گئی ہے اور یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ عطا یاتی سے بستر ہے، اتیانن آنا، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے۔ لم کی وجہ سے بازی منفی میں ترجمہ ہوگا یعنی نہیں آئے گا۔ کم یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی۔ رسولن کچھ رسول، اس کا واحد ہے رسولن۔ من کم تم میں سے، من حرف جر ہے، کم مجرور اور ضمیر ہے۔ یا قصونا جو بیان کرتے ہیں، قاف صاد روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ قصہ یا قصو سے بستر ہے، قصصن قصہ بیان کرنا۔ علیکم تم پر، علی حرف جر ہے، کم مجرور ہے اور ضمیر ہے۔ آیاتی میری آیات، آیاتی مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے آیتن اور یا ساکن مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے واحد متکلم کی۔ وا اور یونذرونکم وہ تمہیں ڈراتے ہوں۔ نون ذال را روٹ ورڈ ہے، یونذرونا فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ انذرا یونذرو سے بستر ہے، انذارن معنی ہے ڈرانا، کم ضمیر ہے۔ لقاء ملاقات، لام قاف یا روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے۔ یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، یہاں پہ یومی دن یعنی قیامت کے دن یہاں پہ مراد ہے، اور کم جو ہے نا وہ ضمیر ہے۔ ھذا معنی ہے یہ، ھذا اسم اشارہ ہے واحد مذکر قریب کا۔ قالو وہ کہیں گے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے۔ شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں، شین ہا دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے۔ شاہدہ یشہدو سے بستر ہے، شہادتن گواہی دینا۔ علی انفسنا اپنی جانوں کے خلاف، علی حرف جر ہے، انفسی مجرور اور مضاف ہے، اور نا یہ مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ وا اور غرتہم دھوکے میں ڈالا ان کو، غین را روٹ ورڈ ہے، غرت یہ فعل بازی واحد مونث غائب ہے۔ غرہ یا غرو سے بستر ہے، غرم و غرورن معنی ہے دھوکہ دینا، فریب دینا، اور ہم ضمیر ہے۔ الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، الحیات جو ہے نا یہ موصوف ہے، زندگی کو کہتے ہیں، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور الدنیا یہ صفت ہے۔ وا اور شاہدو وہ گواہی دیں گے، یہ فعل بازی جمع مذکر غائب ہے۔ شاہدہ یشہدو سے بستر ہے، شہادتن گواہی دینا۔ علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، نون فا سین روٹ ورڈ ہے۔ انہم کہ بے شک وہ، یہاں پہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہم جو ہے نا وہ ضمیر ہے۔ کانو تھے وہ، کافرین کافر، کفرن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے کافرن کافر۔ ذالکا یہ اسم اشارہ واحد مذکر غائب بعید ہے۔ ان معنی ہے کہ، یہ مصدریہ ہے۔ لم یکن معنی ہے نہ تھا، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ ربو کا آپ کا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا ہے۔ ہا لام کاف روٹ ورڈ ہے، اہلاکن مصدر سے یہ اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ القرى بستیوں کو، قاف را یا روٹ ورڈ ہے، واحد ہے۔ قریۃن بظلم ظلم کے ساتھ، بی حرف جر ہے، ظلم مجرور ہے اور مصدر ہے۔ وا اور اہلوہا اس کے رہنے والے، حمزہ ہا لام روٹ ورڈ ہے، اہلو مضاف ہے معنی ہے رہنے والے، باشندے، ہا مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ غافلون غافل تھے، غین فا لام روٹ ورڈ ہے، غفلتن مصدر سے یہ اسم فاعل جمع مذکر ہے، واحد ہوتا ہے غافلن۔ وا اور لکلن واسطے ہر ایک کے، لی حرف جر ہے، کلن مجرور ہے، درجاتن درجات ہیں، دال را جیم روٹ ورڈ ہے، واحد ہے درجاتن یعنی درجہ۔ مما اس میں سے جو، من حرف جر ہے، ما مجرور ہے اور اسم موصول ہے۔ عملو انہوں نے عمل کیے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے۔ عملہ یا عملو سے بستر ہے، عملاً معنی ہے عمل کرنا۔ وما اور نہیں، ربو کا تیرا رب،
بغافلن غافل، یہاں بھی حرف جر ہے، یہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے بلکہ تاکید نفی کے لیے ہے۔ غافلن مجرور ہے، غفلتن مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ اما اس میں سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے۔ و اور ربو کا تیرا رب، الغنی بے نیاز ہے، غین نون یا روٹ ورڈ ہے، اللہ کا صفاتی نام ہے۔ غنا ان مصدر سے صفت مشبہ ہے۔ ذو الرحمہ رحمت والا ہے، ذو مضاف ہے معنی ہے والا، الرحمتی مضاف الیہ ہے، ان معنی ہے اگر، یہ شرطیہ ہے۔ یشا وہ چاہے، یہ فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب ہے۔ شاء یشاء سے مصدر ہے، مشیتن معنی ہے چاہنا، یذہبکم تم سب کو لے جائے گا، ذال ہا با روٹ ورڈ ہے، یذہب جو ہے نا یہ فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب ہے۔ اذہب یذہب سے مصدر ہے اذہابن جس کے معنی ہے لے جانا یا وہ لے جائے۔ کم ضمیر ہے، و اور یستخلف پیچھے لائے، خا لام فا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجزوم واحد مذکر غائب ہے۔ استخلف یستخلف سے مصدر ہے استخلاف معنی ہے بدلنا یا جانشین بنانا۔ من بعدکم تمہارے بعد، با عین دال روٹ ورڈ ہے، من حرف جر ہے، بعدی مجرور ہے اور مضاف ہے، کم ضمیر ہے۔ ما معنی ہے جو یا جسے، یہ اسم موصول ہے۔ یشاء معنی ہے چاہے، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب ہے۔ کما جیسا کہ، یہاں کا حرف تشبیہ ہے اور ما موصولہ ہے۔ انشأکم اس نے اٹھایا تم کو، نون شین حمزہ روٹ ورڈ ہے، انشأ یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے۔ انشأ ینشئ سے مصدر ہے انشاء معنی ہے پیدا کرنا، اس نے پیدا کیا۔ کم ضمیر ہے، من ذریتی نسل سے۔ ذال را روٹ ورڈ ہے، یہاں من حرف جر ہے، ذریتی مجرور ہے، قوم قوم یا لوگوں، آخرین دوسرے یا دوسروں۔ حمزہ خا را روٹ ورڈ ہے، اس کا واحد ہوتا ہے آخرون جس کے معنی ہوتے ہیں دوسری۔ ان بے شک، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے۔ ما جو، توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، واو عین دال روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر حاضر ہے۔ وعدہ یعیدو سے مصدر ہے وعدن وعدہ کرنا۔ لآتن البتہ آنے والا ہے، لا لام تاکید ہے معنی ہے ضرور۔ آتن اتیان مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے، معنی ہے آنے والا۔ وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ عین جیم زا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بی حرف جر ہے اور یہ زائدہ ہے، تاکید کے لیے آیا ہے جس کے معنی ہوں گے ہرگز نہیں۔ معجزین یہ مجرور ہے۔ اعجاز مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہوتا ہے معجز۔ قل کہہ دیجئے، یہ فعل امر واحد مذکر ہے۔ یا قومی اے میری قوم، یہ اصل میں یا قومی تھا، یعنی میم زیر می کے بعد یا ساکن بھی تھا، یہاں پہ شروع میں یا حرف ندا ہے اور قومی منادہ ہے، اور قومی یعنی یا ساکن کے بغیر جو قومی ہے وہ مضاف ہے، اور یا ساکن مضاف الیہ ہے، اور واحد متکلم کی ضمیر ہے جو کہ حذف ہو گئی ہے۔ اعملوا عمل کرو، عین میم لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے۔ علی مکانتکم اپنی جگہ پر، میم کاف نون روٹ ورڈ ہے، علی حرف جر ہے، مکانت یہ آخر میں تاکہ زیر بھی ہے نا، مکانتی تو یہ کیا ہے مجرور، مجرور وہی ہوتا ہے جس کے آخر میں زیر آتی ہے، اور حرف جر جو ہیں وہ اپنے بعد آنے والے حرف کے، جو بھی اس کے بعد آتا ہے لفظ، اس کے آخری حرف کو زیر دیتا ہے۔ اور یہ جو ہے مکاناتکم یہ مضاف بھی ہے، جگہ کو مکان کو کہا جاتا ہے۔ آخر میں کم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ انی بے شک میں، انی اصل میں انا تھا، یا ساکن سے جوڑنے کے لیے
نون کو زیر دے دی گئی ہے۔ یا ساکن واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ عامل عمل کرنے والا ہوں۔ عمل مصدر سے اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ فسوف پس ان قریب، فا حرف عطف ہے، سوف مضاف ہے، اور سوف جو ہے نا یہ مضارع کو مستقبل کے معنی دیتا ہے۔ فسوف معنی ہے پس ان قریب، فا حرف عطف ہے اور سوف جو ہے وہ مضارع کو مستقبل کے معنی دے دیتا ہے۔ تعلمون تم جانتے ہو، یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے۔ علم یعلم سے مصدر ہے، علم معنی ہے جاننا، من کون، یہ استفہامیہ ہے۔ تکون اصل میں تکونو ہے نا، فعل ناقص مضارع واحد مونث غائب ہے۔ لہو اس کے لیے، لا حرف جر ہے، ہو مجرور ہے اور ضمیر ہے۔ عاقبت الدار آخرت کا انجام یا گھر کا انجام۔ عاقبت جو ہے نا یہ مضاف ہے، عاقبت کو کہتے ہیں، انجام کو کہتے ہیں۔ عین قاف با روٹ ورڈ ہے۔ الداری مضاف الیہ ہے۔ انہو بے شک وہ، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر ہے۔ لا یفلح نہیں فلاح پاتے، فا لام ہا روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ افلح یفلح سے مصدر ہے، افلاح معنی ہے فلاح پانا۔ الظالمون ظالم، ظلم مصدر سے یہ اسم فاعل جواب مذکر ہے، اس کا واحد ہے ظالم، و اور جعلو انہوں نے بنایا مقرر کر لیا، فعل بازی جواب مذکر غائب ہے۔ جعل یجعلو سے مصدر ہے، جعلن معنی ہے بنانا مقرر کرنا۔ للہ اللہ کے لیے، لی حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے، مما اس میں سے جو، ذرا اس نے پیدا کیا، ذال را حمزہ روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے۔ ذرا یذرأ سے مصدر ہے، ذرعن معنی ہے پیدا کرنا بڑھانا۔ من الحرثی کھیتوں میں سے۔ حراسا روٹ ورڈ ہے، یہاں من حرف جر ہے، الحرثی مجرور ہے، والانعامی مویشیوں میں سے۔ نون عین میم روٹ ورڈ ہے، نصیباً ایک حصہ، نون صاد با روٹ ورڈ ہے۔ فقالو تو انہوں نے کہا، فا حرف عطف ہے، قالو فعل بازی جواب مذکر غائب ہے۔ ھذا معنی ہے یہ، ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب ہے۔ للہ اللہ کے لیے، لی حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق۔ ذا عین میم روٹ ورڈ ہے، شروع میں بی حرف جر ہے، پھر زعمی جو ہے وہ مجرور اور مضاف ہے، مصدر ہے، معنی ہے گمان، دعویٰ اور خیال۔ ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے۔ و اور ھذا یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، شین را کاف روٹ ورڈ ہے۔ لی حرف جر ہے، شرکائی مجرور اور مضاف ہے، اس کا واحد ہے شریکن، نا آخر میں مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے۔ فبا تو جو، فا حرف عطف ہے، ما اسم موصول ہے، کانا ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصلو تو نہیں وہ پہنچتا، فلا یصلو میں فا حرف عطف ہے، اس کے بعد لا یصلو فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے۔ وصل یصلو سے مصدر ہے، وصلن معنی ہے پہنچنا، اور اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے واو صاد لام۔ اللہ اللہ کی طرف، الہ حرف جر ہے، اللہ مجرور ہے۔ وبا کانا اور جو ہے، للہ اللہ کے لیے، فہوا تو وہ، فا حرف عطف ہے، ہوا یہ واحد مذکر غائب کی منفصلہ ضمیر ہے جو الگ سے آتی ہے۔ یصلو پہنچتا ہے، الی طرف، شرکائہم ان کے شریکوں کے، ساء کتنا برا ہے، یہ فعل بازی واحد مذکر غائب ہے، ساء
یسوء سے بستر ہے سوءن، برا کرنا. ما جو، یحکمون وہ فیصلے کرتے ہیں. ہا کاف میم روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. حکم یحکمو سے بستر ہے حکمن، معنی ہے حکم کرنا، فیصلہ کرنا. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زینا خوبصورت بنا دیا. زایانون روٹ ورڈ ہے. یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. زینا یزینو سے بستر ہے تزیین، خوشنما بنانا. لِکَثِیرٍ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ بہت سے مشرکوں کے لیے. یہاں شروع میں لی حرف جر ہے، اس کے بعد کثیرن مجرور ہے، کثرت مصدر سے صفت مشبہ ہے. اس کے بعد ہے من المشرکین، یہاں من حرف جر ہے، المشرکین مجرور ہے، اشراق مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے. اس کا واحد ہے المشرکو، المشرک. قتلا قتل کرنا، یہ مضاف اور مصدر ہے. اولادہم ان کی اولاد کا. اولادی مضاف الیہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے. شرکاؤہم ان کے شریکوں نے. لیردوہم تاکہ وہ ہلاکت میں ڈالے ان کو. را دال یا روٹ ورڈ ہے، شروع میں لی لام تعلیل ہے. یردو یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. اردا یردی سے بستر ہے ارداؤن، معنی ہے ہلاک کرنا. ہم ضمیر ہے. و اور لیلبسو تاکہ مشتبہ کر دیں، تاکہ وہ غلط ملت کر دیں. لام با سین روٹ ورڈ ہے. یہاں لیلبسو میں لی جو ہے شروع میں وہ لام تعلیل ہے، اس کے بعد یلبسو فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. لبسا یلبسو سے بستر ہے لبسن، معنی ہے پردہ ڈالنا، غلط ملت کرنا. علیہم ان پر، یہاں علیہم میں اعلیٰ حرف جر ہے اور ہم مجرور اور ضمیر ہے. دینہم ان کے دین کو. دال یا نون روٹ ورڈ ہے. دینا یہ مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے. و اور لو اگر یہ شرطیہ ہے. شاء اللہ چاہتا اللہ. ما نہ. فعلوہ وہ کرتے اس کو. فاعل لام روٹ ورڈ ہے. فعلو فعل بازی جمع مذکر غائب ہے. فعلا یفعلو سے بستر ہے فعلن، معنی ہے کرنا. لو کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ کرتے. ہو ضمیر ہے. فذرہم پس چھوڑ دو انہیں. واو ذال را روٹ ورڈ ہے. شروع میں فا حرف عطف ہے. ذر یہ فعل امر واحد مذکر حاضر ہے، حکم دیا جا رہا ہے نا. وذرا یذرو سے بستر ہے وذرن، معنی ہے چھوڑ دینا یا آپ چھوڑ دیں. ہم ضمیر ہے. وبا اور جو، یفترون وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. فا را یا روٹ ورڈ ہے. یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہے. افترا یفتری سے بستر ہے افتراءن، معنی ہے جھوٹ گھڑنا. و اور قالو انہوں نے کہا. ہذہ یہ، ہذہ اسم اشارہ واحد مونث قریب ہے. انعامن چوپائے مویشی. و اور حرسن کھیتی. حراسا روٹ ورڈ ہے. حجرن معنی ہے ممنوع ہے. حجرن اس مکان کو کہتے ہیں جس کا احاطہ پتھروں سے بنایا جائے، یعنی وہ چیز جس سے روکا جائے، جو ممنوع ہو، منع کی گئی ہو، وہ حجر کہلاتی ہے. ہا جیم رو روٹ ورڈ ہے. لا یطعمھا نہیں کھا سکتا ان کو. لا یطعم یہ فعل مضارع منفی واحد مذکر غائب ہے. طعیمہ یطعم سے بستر ہے طعمن، معنی ہے کھانا. تا عین میم روٹ ورڈ ہے. ہا جو ہے وہ ضمیر ہے. الا بگر یہ کلمہ استثناء ہے. من جس کو، اسم موصول ہے. نشاؤ ہم چاہیں، یہ فعل مضارع جمع متکلم ہے. بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، ان کے زعم کے مطابق، ان کے خیال کے مطابق. زا عین میم روٹ ورڈ ہے. شروع میں بی حرف جر ہے، پھر زامی مجرور اور مضاف اور مصدر ہے. ہم ضمیر ہے. وانعام اور کچھ مویشی. حرمت
حرام کی گئیں، حرامیم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی مجہول واحد مونث غائب ہے۔ حرمہ یحرم سے مصدر ہے، تحریم حرام کرنا، ظہورھا ان کی پیٹھیں سواری یا بار برداری کے لیے، ظہر روٹ ورڈ ہے، ظہور مضاف ہے، واحد ہے، ظہرن ہا مضاف الیہ ہے اور واحد مونث غائب کی ضمیر ہے، وانعام اور کچھ مویشی، لا یذکرون نہیں وہ ذکر کرتے، ذال کاف را روٹ ورڈ ہے، یہ فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب ہے، ذکر یذکر سے مصدر ہے، ذکرن یعنی ذکر کرنا، یاد کرنا، اسم اللہ اللہ کا نام، اسم مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ ہے، علیہا ان پر، یہاں اعلی حرف جر ہے اور ہا مجرور اور ضمیر ہے واحد مونث غائب کی، افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے، بہتان باندھنا بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، جھوٹ باندھنا، اور یہ مصدر ہے، فرایا اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہ اس پر، سیجزیہم ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، جیم زا یا روٹ ورڈ ہے، سیجزیہم میں شروع میں سا جو ہے وہ حرف استقبال ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ان قریب، اس کے بعد ہے یجزی، یہ فعل مضارع واحد مونث غائب ہے، جزا یجزی سے مصدر ہے، جزاءً بدلہ دینا، سزا دینا، اور آخر میں ہم ہے جو کہ ضمیر ہے، بما بوجہ اس کے جو، یہاں بھی حرف جر ہے، ما مجرور اور اسم موصول ہے، کانو تھے وہ، یفترون وہ جھوٹ گھڑتے، وقالو اور انہوں نے کہا، ما جو، فی بطونی ان کے پیٹوں میں ہے، با تا نون روٹ ورڈ ہے، یہاں فی حرف جر ہے، بطونی مجرور ہے اور اس کا واحد ہوتا ہے بطنون، حاضی معنی ہے ان، الانامی مویشیوں کے، خالصۃً خالص ہے، لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے، ذال کاف را روٹ ورڈ ہے، یہاں لی حرف جر ہے، ذکوری مجرور اور مضاف ہے، واحد ہے ذکرن اور آخر میں نا مضاف الیہ اور ضمیر ہے، اور محرم حرام کیا گیا، تحریم مصدر سے یہ اسم مفعول واحد مذکر ہے، علی ازواجنا ہماری عورتوں پر، ہماری بیویوں پر، زا واو جیم روٹ ورڈ ہے، علی حرف جر ہے، ازواجی مجرور ہے، مضاف ہے، اس کا واحد ہوتا ہے زوجون، اور نا آخر میں مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، اور ان اگر یہ شرطیہ ہے، یکن معنی ہے وہ ہو وہ، جو بھی معنی آپ کر لیں دونوں صحیح ہے، اور یہ فعل ناقص مضارع واحد مذکر غائب ہے، میتتن مردار، میم واو تا روٹ ورڈ ہے، فہم تو وہ، فی ہی اس میں، شرکاء سب شریک ہے، شرکتن مصدر سے بمانی فاعل آیا ہے، سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو، یہ پہلے الفاظ آ چکے ہیں، وصفہم ان کا بیان یا ان کی حالت، واو صاد فا روٹ ورڈ ہے، وصفہ یہ مضاف ہے، مصدر ہے، ہم مضاف الیہ اور ضمیر ہے، انہو بے شک وہ، انہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہو ضمیر ہے، حکیم حکمت والا ہے، علیم علم والا ہے، یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں اور مصدر ہیں، قد تحقیق، خسر نقصان اٹھایا، خاسین روٹ ورڈ ہے، یہ فعل بازی ہے، واحد مذکر غائب ہے، خاسر یخسر سے مصدر ہے، خسر و خسارتن معنی ہے خسارہ اٹھانا، الذین ان لوگوں نے، یہ اسم موصول جمع مذکر ہے، قتلوا جنہوں نے قتل کیا، قاف تا لام روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، قتل یقتلوا سے مصدر ہے، قتلاً معنی ہے قتل کرنا، اولادہم اپنی اولاد کو، واو لام دال روٹ ورڈ ہے، اولادہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے اور ضمیر ہے، سفہن حماقت میں، سین فا ہا روٹ ورڈ ہے، یہ مصدر ہے، یعنی نادانی اور بے وقوفی کو کہا جاتا ہے، بغیر علم بغیر علم کے،
بی حرف جر ہے، غیری مضاف اور مجرور ہے، علم مضاف الیہ ہے اور مصدر ہے، اور حرمو انہوں نے حرام کر لیا، حرامیم روٹ ورڈ ہے، یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، حرم یحرمو سے مصدر ہے، تحریمن حرام کرنا، ما جو رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے، رازقا روٹ ورڈ ہے، رزقا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، رزقا یرزقو سے مصدر ہے، رزق رزق دینا، ہم ضمیر ہے، اللہ اللہ نے، افتراءً جھوٹ گھڑتے ہوئے، فرایا روٹ ورڈ ہے اور یہ مصدر ہے، اللہ اللہ پر، قد تحقیق، دلو وہ بھٹک گئے، داد لام لام روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، دل یا دلو سے مصدر ہے، دلالن معنی ہے گمراہ ہونا، وما اور نہ، یہاں ما نافیہ ہے، کانو تھے وہ، محتدین ہدایت پانے والے، ہادالیہ روٹ ورڈ ہے، اہتداء مصدر سے اسم فاعل جمع مذکر ہے، اس کا واحد ہے محتدن۔ آئیے اب ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا
بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. سورۃ الانعام کے سب سے پہلے جو مخاطب ہیں وہ مشرکین عرب ہے نا. سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی گئی ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ سورت قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی. اس سورت میں اہل عرب پر حجت جو ہے وہ تمام کی گئی ہے. جس طرح بدری صورتوں میں اہل کتاب پر حجت قائم کی گئی ہے. باقی صورتوں میں دیکھیں توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ کا ذکر ہوتا ہے. آج کی آیات میں بھی سب سے پہلے حشر کے میدان کا ذکر ہے. اس دن انس و جن ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزام تراشیاں کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم نے اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی تیاری نہیں کی اور تم دنیا کے دھوکے ہی میں مبتلا رہے یعنی دنیا ہی کی شان و شوکت اور رونق میں غرق رہے.
حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ انبیاء کرام کو بھیج کر انس و جن کو خبردار کرتا ہے، یعنی حجت قائم کرتا ہے نا۔ پھر قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کے مطابق جو بھی انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں، مختلف مقامات، درجات اور مراتب ان کو دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ بڑے ہی رحیم اور غنی ہیں، ہر ایک کو مہلت دی جاتی ہے، گناہوں پر فوراً جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا، ہرا نہیں سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی گئی حلال نعمتوں کو لوگ شرک کر کے خود پر حرام کر لیتے ہیں، اس کا ذکر ہے، یعنی حلال جانوروں کو اپنے بتوں کے نام کر کے وہ حرام کر لیا کرتے تھے نا اہل عرب۔ آج کی آیات کے آخر میں جو پاؤں کا، مویشیوں کا ذکر ہے، جن کے بارے میں مشرکین مکہ نے خود ساختہ جو ہے وہ عقائد گھڑ رکھے تھے، اور اپنی اولاد کو بھی اپنے معبودوں کے نام پر وہ قتل کر دیا جاتے تھے، انہیں قتل کر دیا کرتے تھے۔ آئیے آج کی آیات کی تفسیر کا ہم اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 128 ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، کہے گا، اے جنوں، تم نے انسانوں میں سے بہت سے لے لیے۔ جو انسان ان جنوں کے ساتھ تعلقات رکھتے تھے وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور یہاں تک کہ ہم اپنی مقرر مدت تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو کچھ اور منظور ہو تو اور بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا اور بڑا علم والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ۔ سب سے پہلے ہے اس آیت میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ جمع کرے گا ان سب کو اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، واقعی تم نے تو انسانوں میں سے بہت سوں کو ہتھیا لیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں سے فرمائیں گے کہ تمہاری کوششیں تو کامیاب ہو گئیں۔ دیکھیں، ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو تکبر سے کہا تھا نا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ پھر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی تھی اور کہا تھا، اب میں ان انسانوں کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے۔ یعنی اب قیامت کے دن یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جنوں کو شاباش دی جا رہی ہے کہ واقعی تم نے تو بہت سے انسانوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ہتھیا لیا، یعنی اپنے ساتھ آگ میں لے گئے، جو تم نے کہا تھا وہ تم نے کر لیا۔ کہا جا رہا ہے، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے، یعنی اب جنات کی پیروی کرنے والے انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ کہیں گے، یعنی جنات کے ساتھی انسانوں کی غیرت، یعنی وہ انسان جو جنات کے ساتھی تھے اب ان کی غیرت جاگ اٹھے گی کہ اللہ نے یہ کیا کہہ دیا، یعنی اللہ نے یہ کیا کہا کہ جنات نے ہم انسانوں کو ہتھیا لیا ہے۔ لہٰذا جنوں کے ساتھی انسان بول اٹھیں گے، وہ کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض،
اے ہمارے رب، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ لگا لیا، اپنے راستے پہ چلا لیا، ہم بھی تو ان سے فائدے اٹھاتے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے فائدے حاصل کرتے رہے ہیں، ہم نے جنات کو اپنے قبضے میں کر کے اپنا موکل بنا لیا تھا، ان کے ذریعے ہم غیب کی خبریں معلوم کرتے تھے، کچھ پھر خود سے ملاتے تھے اور لوگوں کو غیب کی خبریں سناتے تھے، پیسے کماتے تھے، اپنی کہانت کی دکانیں چمکاتے تھے۔ اس طرح جنہوں نے بھی ہمیں ورغلایا، غلط راستے پہ لگایا، ہمیں ہر طرح سے گمراہ کیا، لیکن ہم نے بھی خوب خوب فائدے اٹھائے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ مراد ہے قیامت آ گئی ہے، دنیا کی زندگی گزار کر اے رب اب ہم تیرے حضور پیش ہو گئے ہیں، اور اسی قیامت کو ہم دنیا میں نہیں مانتے تھے، اس کی تیاری نہیں کرتے تھے، اس کو بھولے ہوئے تھے، ہم وقتی فائدوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، شیطان کے وسوسوں اور بہکاوے میں آئے ہوئے تھے۔ قال النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ خواہ تم آپس میں بحث و مباحثہ کرو یا مجھ سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، یا پھر ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا دارالعمل تھی، دنیا کی زندگی آزمائش کے لیے دی گئی تھی، دنیا میں تمہاری ہدایت کا پورا پورا انتظام کیا گیا تھا، انبیاء کرام آئے، آسمانی کتابیں آئیں، بار بار ہدایت پانے کے تمہیں موقع دیے گئے، مگر تم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، تمہاری ترجیحات مختلف تھیں، یعنی کہ غفلت کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کے پیچھے بھاگے۔ اب تو امتحان ختم ہو گیا ہے، اب سزا سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اب تمہاری یہی سزا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہو، سوائے اس کے جو اللہ نے چاہا، یعنی جسے اللہ چاہے، جو اللہ کی مرضی، وہ تو کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، اسے تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً اللہ آپ کا رب ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ لوگوں کے حال جانتا ہے، ان کے دلوں کی نیتیں اور ارادے بھی جانتا ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ جو ہے وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور درست ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 129 ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ترجمہ ہے اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں بسبب اس کے جو وہ کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو مرضی اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام کیا، اور اس طرح اللہ نے ہدایت اور گمراہی یعنی دونوں راستے انسان کو دکھا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ کس راستے پر چلیں گے تو انہیں کیا ملے گا، کیا انجام ہوگا، اور ہدایت پانے کے مواقع بھی دیے۔ اب ایمان نہ لانے والے گمراہوں کی دوستیاں جو ہیں وہ ہمیشہ گمراہ ہی لوگوں سے ہوتی ہیں نا، ہر ایک جو ہے وہ وہی صحبت اختیار کرتا ہے نا جو اس کو پسند ہوتی ہے۔ گزشتہ آیت میں تھا اللہ انسانوں اور جنات سے فرمائے گا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ وہ انسان ہوں گے جنہیں جنوں کی جماعت نے ہتھیا لیا ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتے ہیں، یعنی کافر، منافق اور مشرک ظالم ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں کمی کرتے ہیں،
تو کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، لہٰذا ایسے ظالم انسانوں ہی کو جنات ہتھیاتے ہیں، یعنی انہیں گناہوں کی لذت میں پھنساتے ہیں، ان کے لیے گناہ کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ شیطان جن گناہوں کو ان انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں اور انہیں کہانت میں الجھا دیتے ہیں۔ کیسے الجھا دیتے ہیں؟ ان کے دل میں مال کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے غیب کی خبریں لوگوں کو بتا کر پھر مال حاصل کیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ ظالم انسان اور جن ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی سوچ، خیالات، افکار اور اعمال ایک جیسے تھے، لہٰذا ایک جیسے مقاصد ہونے کی وجہ سے اکٹھے تھے۔ بالکل اسی طرح جہنم میں بھی یہ ایک ساتھ ہوں گے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس دن وہ ایک دوسرے کے بظاہر تو ساتھی ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کے اس دن دشمن بن چکے ہوں گے، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہوں گے، لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ حالانکہ دنیا میں یہ ظالم ایک دوسرے کے دوست اور مددگار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اپنے اپنے فائدے حاصل کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو گمراہ کر رہے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جنات آپس میں بھی ایک دوسرے کو گمراہ کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح انسان جنات سے غیب کی خبریں لے کر کہانت کرتے تھے اور اسی طرح انسان دیگر انسانوں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث بنتے تھے، یعنی جو ان سے غیب کی خبریں لینے آتے تھے تو ان کو بھی تو گمراہ کر رہے ہوتے تھے نا، کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کر ان کو بتاتے تھے، ان کی بھی آخرت خراب کرتے تھے، انہیں بھی گناہ گار بناتے تھے۔ یہ دونوں دنیا اور جہنم میں ایک ساتھ کیوں ہوں گے؟ اس کی وجہ اب بتائی جا رہی ہے، یعنی بتا دی میں اس آیت میں بتا دی گئی ہے، لیکن آگے اس آیت کے آخر میں دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بما کانوا یکسبون، بوجہ ان کے کرتوتوں کے، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے۔ ان کے ایک جیسے اعمال تھے نا، انسانوں کی جو ہے نا وہ صحبت بتاتی ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر ہے یا گمراہی پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں ہدایت کا انتظام کیا ہے وہیں یعنی انتظام کیا ہے نا ہدایت کا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ اختیار بھی دیا انسان کو کہ وہ چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو گمراہی کا۔ اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے ظاہری بات ہے وہ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے، یعنی ظالموں، کافروں، منافقوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ظالموں ہی کی مجلس میں یعنی بیٹھنا وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں ایک دوسرے پر مسلط کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیتا ہے، ایک دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، لہٰذا یہ ظالم ایک دوسرے کو گناہوں اور ظلم کرنے پر جماتے ہیں، پکا کرتے ہیں، گناہ کرنے آسان بنا دیتے ہیں، بلکہ گناہ ایک دوسرے کے لیے خوبصورت ایک دوسرے کو دکھانے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ ایک دوسرے کے بازو اور مددگار ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے۔ آیت نمبر 130 ہے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ ہے، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے
کہ وہ کافر تھے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں انس سے باز پرس کر رہے ہیں، جنوں سے اور انسانوں سے، کہ وہ ایمان لا کر ہدایت کے راستے پر کیوں نہ چلے۔ کہا جا رہا ہے یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات سناتے؟ دیکھیں یہاں دو باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر ایک، قیامت کے دن جنوں سے اور انسانوں سے سوال کیا جائے گا، دونوں کو جمع کر کے پوچھ گچھ ہوگی۔ نمبر دو، جو رسول انسانوں کے لیے آتے ہیں وہی جنات کے لیے بھی رسول ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ قیامت کے دن جنوں انس مکلف ہوں گے، یعنی جوابدہ ہوں گے، انہیں دنیا میں کیے گئے جو بھی انہوں نے کام کیے تھے، اپنے جو بھی ان کے اعمال تھے ان کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں سے پوچھیں گے کہ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میرا کلام پڑھ کر نہیں سنایا تھا، میری آیات نہیں سنائی تھیں، میرے احکامات نہیں بتائے تھے، تمہیں ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا تھا، تمہیں توحید کی دعوت نہیں دی تھی، یعنی میرا پیغام تم تک کیا نہیں پہنچایا تھا انہوں نے۔ پھر مزید کہا جا رہا ہے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، اور وہ تمہیں خبردار کرتے تھے، کون؟ پیغمبر، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی آج جو قیامت کے دن تم ہمارے سامنے ہو اور ہم تم سے سوال کر رہے ہیں کہ جی کیوں نہیں ایمان لائے تھے دنیا میں، کیا اس دن سے خبردار نہیں کیا تھا، ڈرایا نہیں تھا اس دن سے؟ جواب میں وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں پر، یعنی اپنے خلاف ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اعلیٰ کے معنی مخالف گواہی کے ہیں نا، یعنی اس دن وہ خود اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ گزشتہ آیات میں سزا بتائی گئی تھی اور کہا گیا تھا النار مثواکم خالدین فیہا، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اب تم ہمیشہ کے لیے اس میں رہنے والے ہو۔ اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم اس انجام کو کیوں پہنچے، جہنم کے مستحق کیوں ٹھہرے، آگ میں کیوں ہو، کیونکہ تم نے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی۔ حالانکہ رسول تمہیں دنیا میں خبردار کرتے رہے تھے، قیامت کے دن سے ڈراتے رہے تھے، اس دن کی ملاقات کا تمہیں بتاتے رہے تھے، جواب دہی سے تمہیں آگاہ کرتے رہے تھے کہ تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی قیامت کے دن اپنے اعمال کی۔ اور وہ رسول تمہاری اپنی قوم میں سے تھے، یعنی تمہاری زبان بولتے تھے، یہ نہیں کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ تمہیں توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، ہدایت کا راستہ دکھایا کرتے تھے، گناہوں سے، برے انجام سے بچنے کی تلقین کرتے تھے، یعنی منع کرتے تھے گناہ نہ کرو ورنہ برا انجام ہوگا، لیکن تم رسولوں پر ایمان ہی نہ لائے اور حق کا تم نے انکار کیا، تاکہ تمہارے جو دنیاوی فائدے ہیں، مفاد پرستی اس پر زد نہ پڑ جائے۔ تم نے گمراہی کے راستے کو ترجیح دی۔ دنیا میں حق کا انکار کرنے والے قیامت کے دن خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، انہیں لگا وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے۔ دیکھیں دنیا کی نعمتیں تو فوراً مل جاتی ہیں نا، نظر بھی آتی ہیں، وہی لبھاتی ہیں کس کو؟ جو اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوتا ہے، اپنے انجام کو بھولا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی پہچان اور معرفت نہیں ہوتی، جو دنیا کی محبت میں اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے کہ ہم دنیا کے امتحان کو نہ سمجھ سکے، دنیا کی زندگی کی رونقوں نے ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنے ہی نہ دیا، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں فرصت ہی نہ ملی،
ہم دنیا کا مال و متاع اور عزت اور شہرت ہی بڑھانے میں لگے رہے اور آخرت کو بھولے رہے۔ دیکھیں لوگ کیوں نہیں دین کی طرف آتے؟ خواتین کی بات کر رہی ہوں، ابھی بچے چھوٹے ہیں، پھر اب بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر اب بچوں کے بچے ہو گئے ان کو دیکھنا ہے، یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے اور آنکھ بند ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں دنیا کی نعمتیں بری نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ان کا حصول ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھولا رہے، آخری دم تک بھولا رہے، تو ظاہری بات ہے آخرت کا نقصان ہی اس کا سب سے بڑا خسارہ ہوگا نا۔ پھر کہا جا رہا ہے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، کیا کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ کافر تھے۔ دراصل دنیا میں انہیں حق سمجھ آ گیا تھا، لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ کسی کی تجارت جاری تھی، کسی کے سرداری جاری تھی، کسی کو جھکنا پڑتا تھا، اس کو تھا کہ سب تو ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں سردار مانتے ہیں، ہماری بڑائی کو مانتے ہیں، ہماری ہر بات مانتے ہیں، ہمیں نذرانے دیتے ہیں، یہ کیا ہم جب ایمان لے آئیں گے تو پھر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں گے دین سیکھنے، اور یہ بھی، اور ان کو ہم دنیا میں حقیر سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے ہیں، سردار ہیں، پھر ہم ایک ہی صف میں بیٹھ جائیں گے، ہم سب ایک جیسے ہو جائیں گے، تو یہ تو انہیں گوارا نہیں تھا۔ آیت نمبر 131 ہے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، ترجمہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والے کو، یعنی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کافر قوم کی ہدایت کا کوئی بھی انتظام نہ کیا جائے، یعنی کوئی رسول، کوئی کتاب، کوئی شریعت نہ دی جائے اور قوم کو ہلاک کر دیا جائے، حالانکہ قوم کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ہدایت پہنچی ہی نہ ہو۔ بلکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پہلے ہدایت کا انتظام کرتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، پیغمبر قوم کو ان کتابوں کے ذریعے خبردار کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، حجت قائم کرنے کے بعد پھر حق کا انکار کرنے والوں کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مواقع بھی دیتے ہیں ہدایت پانے کے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے اور قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی بستی والوں کو جو کہ کفر میں مبتلا تھی، شرک میں مبتلا تھی، ان کے لیے کوئی بھی ہدایت کا انتظام نہ کیا جائے اور ان پر کوئی عذاب آ جائے اور وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوں، بے خبری کی، اور اسی میں ان کو ہلاک کیا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 132 ہے، آیت نمبر 132 میں ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، ترجمہ ہے اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے مطابق درجات ہیں اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کے درجات اس کے دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ جس طرح دیکھیں سب نیک لوگوں کے اعمال ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بہت عبادت گزار ہے، کوئی بہت روزے رکھتا ہے، کوئی دوسرا ہے جو کہ اتنی عبادت نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، لیکن صدقہ و خیرات بہت زیادہ کرتا ہے، کوئی مال و دولت کی فراوانی کی حالت میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو کوئی
تنگ دستی کی حالت میں اپنا پیٹ کاٹ کر قربانی کے درجے کو پہنچ کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب کے درجات مختلف ہوں گے، اور اسی طرح سب بدکار بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بلکہ اعمال کے لحاظ سے مختلف لوگوں کے مختلف مقامات، مراتب اور درجات ہوں گے۔ منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا سب سے نچلا درجہ ہوگا جہنم میں۔ آیت میں پھر کہا جا رہا ہے وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ ان کے کاموں کو بھی جانتا ہے، ان سے بھی واقف اور باخبر ہے، اور وہ کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، کس قربانی کے درجے پہ وہ کام کر رہا ہے، یہ سب بھی اللہ جانتا ہے۔ اور کرامن کاتبین ہر عمل لکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لوح محفوظ میں پہلے سے لکھے بھی جا چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں تو صرف وہی نظر آتا ہے جو سامنے ہوتا ہے، حال، ٹھیک ہے نا۔ ماضی کچھ یاد کچھ بھول گیا، مستقبل ہم لا علم ہے، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کس گھر میں پیدا ہوگا، کن حالات میں پیدا ہوگا، پھر کیا اعمال کرے گا اور کیا اس کا انجام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قیامت کے دن سزا و جزا بھی انہی اعمال کے مطابق جو ہے وہ ملے گی۔ آیت نمبر 133 ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ ترجمہ ہے اور آپ کا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کی اطاعت اور عبادت کا محتاج نہیں ہے، اسے ان سب کی ضرورت نہیں ہے، ہماری اطاعت کی، ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں ایمان لا کر اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے نا، ہم آخرت کے برے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون حق کا انکار کرتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لا کر عبادت کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اپنا ہی بھلا کرتا ہے، ایسا کرنے سے اس کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی رکا ہوا کام تو نہیں چل پڑتا نا، اور اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ہی آخرت خراب کرتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ ان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو عذاب دے کر اللہ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ یہ دنیا دیکھیں آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، ہر ایک کو مرضی اور اختیار دیا گیا ہے، اس کی مرضی، یہی تو امتحان ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ چاہتا ہے لوگ ایمان لا کر برے انجام سے بچیں، ٹھیک ہے نا، لیکن امتحان ہے، ہوگا تو وہی جو انسان چاہے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے لے آئے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کہتا ہے تو فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قوت والے ہیں، قدرت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اللہ کی شان بہت ہی بلند ہے، اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ نافرمان قوم کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ نئی قوم کو اٹھا کر کھڑا کر دے، اس کی جگہ
ایک اور نسل پیدا کر دے۔ دیکھیں اگر ہم ایمان لا کر یعنی شعوری ایمان لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کو نہیں سیکھیں گے، اللہ کے ہر حکم پر عمل نہیں کریں گے، اللہ کے نافرمان بندے بن جائیں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، دنیائی میں غرق ہو جائیں گے، دنیا کی ہرس اور لالچ میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمیں اٹھا لے اور ہم سے بہتر لوگ دنیا میں لے آئے۔ پھر کہا جا رہا ہے انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اس نے تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ قوم عاد ایک بڑی ہی زبردست اور طاقتور قوم تھی، قرآن میں بہت ذکر ہے اس کا، لیکن اللہ اور رسول کا انکار کرنے پر وہ ہلاک کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور چند اہل ایمان عذاب سے محفوظ رکھے گئے اور وہ وہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کر گئے۔ پھر ان کی اولاد قوم سمود کہلائی۔ بعد میں یہ قوم بھی کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی اور ان کی جگہ ایک نئی قوم جو ہے وہ آباد کر دی گئی، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی شعوری ایمان لائیں، دین سیکھیں اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں، تاکہ ہمارا بھی ویسا انجام نہ ہو جو کہ گزشتہ نافرمان اقوام کا ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ آیت نمبر 134 ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ ترجمہ ہے یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے جس چیز کی تمہیں، وہ چیز تو آ کر رہے گی اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ دیکھیں مشرکین مکہ کا جو ایک گروہ ہے وہ قیامت کا انکار کرتا تھا، اس کی تیاری نہیں کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ اچھا قیامت سے ڈراتے ہو، قیامت کی دھمکی دیتے ہو، ہمیں قیامت سے اور عذاب سے نہ ڈراؤ، اگر اللہ قادر ہے تو قیامت پھر تم لا کر دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو قیامت لانے پر قادر ہیں، عذاب لانے پر قادر ہیں، جب وہ آ جائے گا تو پھر تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی قیامت جب آئے گی، عذاب جب آئے گا تو تم اسے پھر ٹال نہیں سکو گے، تم خود کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکو گے، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکو گے، اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، پھر یہ نہیں کر سکو گے کہ ہاں نہیں اب ہمیں یقین آ گیا، بس روک لو عذاب کو، روک لو قیامت کو، ہم تھوڑی تیاری تو کر لیں۔ نہیں، اللہ کے تمام وعدے اپنے وقت پر پورے ہو کر رہیں گے۔ یہاں مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ساری چالیں اور سازشیں ان وعدوں کو پورا ہونے سے تو نہیں روک سکتی، جب یہ وعدے پورے ہوں گے تو پھر تم کچھ نہ کر سکو گے، ہاتھ پیر ملتے رہو گے، افسوس کرو گے، اور اس دن تم اقرار بھی کرو گے، اس دن تم ایمان بھی لاؤ گے تو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ آیت نمبر 135 ہے، قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ ہے، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے ہے قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگوں کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ مجھے دعوت دین دیتے ہوئے 12 برس ہو چکے ہیں، تم نے میری دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی سازش اور چال جو ہے وہ چل لی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، ہر طرح سے مجھے اور اہل ایمان کو ستایا ہے،
3 سال تک شعب بن ہاشم میں قید رکھا ہے، لہٰذا تم میرے خلاف جو بھی حربہ آزما سکتے ہو آزما لو، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا، دعوت دین میں دیتا رہوں گا، تم اپنا کام کرتے رہو، یعنی جو تم روڑے اٹکاتے ہو تم بھی کرتے رہو، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے لیے ہے عاقبت کا گھر، یقیناً ظالم کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی کسی صورت ایمان نہ لانے والوں سے کہا جا رہا ہے، جو چالیں چل رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، انہیں کہا جا رہا ہے، جو ایمان لانے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے، مظالم کر رہے تھے، کہا جا رہا ہے ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ کسے نصیب ہوتی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے یہ بھی جان لو کہ تم جو یہ ظلم کر رہے ہو نا، تو ظالم کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، فلاح نہیں پا سکتا۔ اس دنیا میں جھوٹے، دھوکے باز اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور آخرت میں بھی ان کا برا انجام ہوگا۔ کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا گیا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور اس کے فوراً بعد سارا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا، اور پھر ہر طرف اسلام جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا گیا۔ آیت نمبر 136 ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا، پھر اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں مشرکین مکہ کے شرک کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا بڑا خدا مان کر چھوٹے چھوٹے جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ان چھوٹے چھوٹے معبودوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور کہتے تھے ہمارے معبود قیامت کے دن اللہ سے ہماری سفارش کریں گے۔ اس طرح یہ انہیں بھی اللہ کی صفات کا حامل سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے سب سے پہلے کہا جا رہا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے یعنی شرک کرنے والوں نے انہی میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کر لیا ہے۔ دیکھیں، اہل عرب کے ذریعہ معاش 2 تھے، روزگار 2 تھے۔ نمبر 1 وہ بکریاں پالتے تھے، اور نمبر 2 کھیتی باڑی کرتے تھے۔ دیکھیں، جب ان کی فصل تیار ہوتی تو وہ اس کا ایک حصہ اللہ کے نام پر صدقہ کرتے تھے، اور دوسرا حصہ الگ کر کے بتوں کے نام پر دیتے تھے، اپنے معبودوں کے نام پر اس کو صدقہ کرتے تھے۔ اگر فصل اچھی ہوتی اور حالات بھی سازگار ہوتے تو وہ اس کی تقسیم میں انصاف کرتے تھے، لیکن اگر فصل اچھی نہ ہوتی یا کوئی اور مشکل یا ضرورت پڑ جاتی تو کیا کرتے تھے، اس کا ذکر آیت میں آگے آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ۔ پھر کہتے ہیں اپنے گمان اور خیال سے کہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ بس جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا تھا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا تھا۔
یہی کہا جا رہا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اگر بتوں کے مقررہ حصے میں کمی ہو جاتی، اللہ کے حصے میں سے کمی کر کے کچھ نکال لیتے تھے اور اسے بتوں سے منسوب کر دیتے تھے، یعنی بتوں کی اپنے معبودوں کی ضروریات پر خرچ کر لیتے تھے۔ بتوں کے حصے میں سے کبھی بھی کمی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بت انہیں اپنے سامنے نظر آتے تھے، ان کی محبت، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا یہ بتوں کی ناراضگی سے بہت ڈرتے تھے کہ ان کو ناراض نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا، ان کی مار پڑ جائے گی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی آفت آ جائے گی۔ اتنا یقین تھا انہیں اپنے بتوں پر۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً کھیت کا ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیتے تھے کہ اس حصے پہ جو فصل اگے گی وہ ہم اللہ کے نام پر صدقہ کریں گے، اور دوسرا حصہ وہ بتوں کے نام کر دیتے تھے۔ اب اگر بتوں کے حصے میں فصل کسی وجہ سے خراب ہو جاتی، مثلاً کیڑا لگ جاتا یا کسی اور وجہ سے کمی ہو جاتی، کوئی جانور آ کر اسے کھا جاتا، تو مشرکین جو تھے وہ بتوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کا جو حصہ تھا نا، جو اللہ کے نام وقف کیا ہوا تھا، اس میں سے فصل جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام کی طرف سے صدقہ کر دیا کرتے تھے، یعنی وہ اللہ کے شریکوں تک حصہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے حصے کو اللہ کی طرف سے صدقہ کرنے کی بجائے بتوں کے نام پر اسے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے تھے اور کچھ اپنے معبودوں کے نام پر، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کی رضا چاہنے کے لیے کرتے تھے، ان سے کچھ کام نکلوانے کے لیے کرتے تھے۔ کام تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ کہتے تھے جی نہیں، اولاد ہمارے بت نے دے دی، جس طرح ہم پیراں دتا نام رکھ دیتے ہیں کہ پیر نے ہمیں بچہ دے دیا۔ دیکھیں، اگر کوئی بتوں کے نام کا جانور مر جاتا، یعنی وہ جانور جو بتوں کے نام پر وقف تھا وہ مر جاتا، تو اللہ کے حصے میں کمی کر لیتے تھے، یعنی جو جانور اللہ کے نام پر وقف تھا وہ اپنے معبودوں کے نام پر اسے ذبح کرتے تھے، یعنی اللہ کے شریکوں کے نام کے جانور، اللہ کے شریکوں کا جو ہے ان کے نام پر ان جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں بتوں کی ناراضگی کا ڈر جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے زیادہ تھا، بلکہ اللہ کا ڈر تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر تھا نا۔ یہ کیسا ایمان تھا! کہا جا رہا ہے ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے بتوں کی عظمت، بڑائی اور ان کے خوف کی وجہ سے یہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں، جو بھی شرک کرتے ہیں، جو بھی ناانصافیاں کرتے ہیں، اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں، یہ کتنا برا کرتے ہیں۔ یہ ان کے جو برے فیصلے ہیں یہ ان کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ آیت نمبر 137 ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوبصورت بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ ان کو اور جو کچھ ہی غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے دین میں شرک کرنے کے بہت سے جو ہیں وہ طریقے گھڑ رکھے تھے۔ کہا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو خوبصورت بنا رکھا ہے۔ اولاد کے قتل کا دیکھیں ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو، اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو
قربان کر دیا کرتے تھے ان کے نام پر۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے غم سے سیاہ ہو جاتے تھے، اس کی پیدائش کو باعث ذلت سمجھتے تھے، اور پھر بالآخر انہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کہا جا رہا ہے شیطان نے انہیں اس گناہ پر لگا دیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہو، اپنے ان بتوں اور بزرگوں کے نام کا بھی حصہ نکالو، یعنی اولاد میں سے بھی حصہ نکالو۔ اور شیطان نے ان کو یہ بھی وسوسہ ڈالا تھا کہ ان بیٹیوں کی وجہ سے تمہیں کسی کا سسر بننا پڑے گا، اور تم ان بیٹیوں کو کہاں سے کھلاؤ گے؟ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان بے گناہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں یعنی بچیوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے دفن کی گئیں۔ اسی طرح استحانوں پر بیٹھے لوگ ان مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم نے ان بتوں کے نام پر اپنی اولاد قربان نہ کی تو تم پر ان بتوں کی مار پڑے گی، یعنی آفت آ جائے گی اور تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا ان من گھڑت خداؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرو؟ اپنی بیٹیوں کو ان کے نام پر قربان کر دو۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں۔ یعنی اس طرح شیطان نے شرک کو ان کے دین کا حصہ بنا دیا تھا کہ اپنی اولاد کو ان بتوں کی بینٹ چڑھا دیا کرتے تھے، یعنی اپنی اولاد کو بطور نذرانہ بتوں کو پیش کر کے ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ یعنی انہوں نے دین ابراہیمی کو مسخ کر دیا تھا نا۔ دین کی اصل اور جو روح ہے وہ ان من گھڑت عقائد میں، رسومات میں غائب ہو گئی تھی، چھپ گئی تھی، دفن ہو گئی تھی۔ کہا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ سب کچھ نہ کرتے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ سب بھی توحید پر ہوتے، کسی قسم کا کوئی شرک نہ کرتے، قتل اولاد جیسے کبیرہ گناہ میں بھی ملوث نہ ہوتے۔ لیکن پہلے بات ہوئی یہ دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے بنائی ہے، ہر ایک کو مرضی اور اختیار دے کر پیدا کیا ہے، ہدایت اور گمراہی کے راستے بھی بتا دیے ہیں انبیاء کرام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے۔ اب انسان کو مرضی اور اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے راستہ اختیار کر لے، جس راستے پر چلے گا اس کے حساب سے اس کا انجام ہوگا۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دو انہیں اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ اپنی نسل کشی کر کے کہتے ہیں یہ ہمارا دین ہے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ان کا یہ شرک کرنا دراصل اللہ پر جھوٹ گڑنا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ بتوں کے نام پر اپنے بچے ذبح کر دو، یا اپنی اولاد کو مزاروں پر چھوڑاؤ، یا انہیں زندہ زمین میں دفن کر دو۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے ان مشرکین کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ ہدایت سے منہ موڑ کر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہدایت پر نہیں آ رہے تو یہ ان کو جو مرضی دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ ایسا کر کے یہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ظاہر ہے جو انہیں توحید کی طرف بلا رہا ہے اس کا تو اجر پکا ہو گیا۔ اب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اس کے اجر میں تو کمی نہیں ہوگی، ہاں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اللہ کی خیر و برکت سے محروم ہو رہے ہیں۔ اس طرح یہ خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ آیت نمبر 138 ہے وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ،
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور وہ اپنے خیال اور گمان پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کچھ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری یا باربرداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے اور محض اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ اللہ عنقریب انہیں ان کے جھوٹ گڑنے کی سزا دے گا۔ مشرکین نے اپنے دین ابراہیمی کو بدل کر اس پہ شرک کی 3 صورتیں گھڑ رکھی تھیں۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت ممنوع ہے، منع ہے، ان کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کے بارے میں ہم چاہیں۔ یعنی وہ کہتے تھے، یہ ان کا گمان تھا، ان کا خیال تھا، یعنی یہ سب ان کے خود ساختہ طریقے تھے، کیونکہ اللہ نے تو حرام و حلال کا اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا نا، تو وہ یہ گمان کرتے تھے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں ایسا کیا کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی اطاعت میں ایسا کیا کرتے تھے۔ تو کیا کرتے تھے؟ یعنی حلال و حرام کرنے کی جو پہلی صورت ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ خود ہی فتویٰ صادر کر دیتے تھے کہ فلاں جانور یا فلاں کھیت کی پیداوار کا استعمال کوئی بھی نہیں کر سکتا، ہاں صرف وہ استعمال کر سکتا ہے جس کو ہم اجازت دیں گے، اور یہ اجازت صرف بتوں کی خدمت کرنے والے جو خادم ہوتے تھے نا، مجاور، ان کو ملا کرتی تھی۔ ظاہر ہے ان کو اپنے بتوں سے محبت بہت تھی، تو جو ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کوئی ان کو چرا کر نہ لے جائے، ان کی صفائی کرتے تھے، تو پالش وغیرہ کرتے تھے، اگر وہ پیتل کے بنے ہوئے ہیں تو یہ ان کا حصہ ہے۔ وَنَعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَنَعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ چوپائے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، اور کچھ چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ جھوٹ گڑتے ہیں اس پر۔ اب یہاں شرک کرنے کی جو دوسری صورت ہے نا وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ کچھ مویشیوں کو اپنے بتوں کے نام سے منسوب کر کے آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اب کوئی ان جانوروں کا دودھ نہیں پی سکتا تھا، کوئی ان پر سواری نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ان پر بیٹھ کر سفر کر کے حج کرنے بھی نہیں جا سکتا تھا، اور ان کا ذبح کرنا یا ان پر مال اسباب لادنا یا ان پر خود سوار ہونا یہ سب منع تھا۔ جبکہ تیسری صورت یہ تھی کہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے صرف اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، حالانکہ دین ابراہیمی میں جانور صرف اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ ساری صورتیں ان کی اپنی ایجاد تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں یہ حکم نہیں دیا تھا، اور اس طرح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑتے تھے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے اس جھوٹ گھڑنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ عنقریب انہیں سزا دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دین میں اضافہ کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، بدعت کر رہے تھے۔ آیت نمبر 139 ہے، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ ہے، اور وہ کہتے ہیں جو چیز ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے،
اور اگر وہ مردہ پیدا ہو تو پھر سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ مشرکین مکہ نے شرک کی ایک صورت یہ بھی گھڑ رکھی تھی کہ جن جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے ان کے دودھ اور ان کے پیدا ہونے والے بچوں کے بارے میں خود ساختہ حلال و حرام کے قوانین انہوں نے بنا رکھے تھے، لہٰذا کہا جا رہا ہے سب سے پہلے ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے، یعنی جو مادہ ہیں جو پائے ان کے پیٹوں میں ہے، وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ یہ اہل عرب کی جو نظریں تھیں اور ان کی منتیں تھیں ان کے بارے میں یہ ان کا اپنا خود ساختہ عقیدہ تھا، یعنی اپنی شریعت خود ہی بنا رکھی تھی۔ کہتے تھے بتوں کے نام پر وقف حاملہ اونٹنی یا بکری وغیرہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا گوشت صرف مردوں کے لیے حلال ہوگا اور عورتوں کے لیے اس کا کھانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، اور اگر وہ مردہ ہو تو پھر وہ سب اس میں حصہ دار ہوں گے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر بچہ پیٹ ہی سے مردہ نکلتا تو ان کے گمان کے مطابق مرد اور عورتیں سب اسے کھا سکتے تھے۔ مشرکین نے حلال جانوروں کو اپنے معبودوں کے نام وقف کر کے ان کا نام بحیرہ، سائبہ اور حام رکھ لیا تھا، پھر وہ ان جانوروں پر سواری نہیں کرتے تھے، حج کے لیے بھی ان پر سواری کرنا حرام سمجھتے تھے، ان جانوروں سے کسی قسم کا کوئی کام وہ نہیں لیا کرتے تھے، جیسے پہلے بات ہوئی نہ ہی ان کا دودھ دھوتے تھے نہ پیتے تھے۔ جب ان جانوروں کے بچے ہوتے تو انہیں ذبح کر دیتے تھے اور کہتے تھے یہ گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، اور اگر ان جانوروں کے بچے مردہ پیدا ہوتے یا مرتے ہی یعنی مر جاتے، پیدا ہونے کے بعد مر جاتے، تو پھر ان کا گوشت وہ کہتے تھے کہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے حلال ہے، سب کھا سکتے ہیں۔ یہ سب رسم و رواج ان کے باپ دادا نے مذہب کے نام پر گھڑ رکھے تھے اور کہتے تھے یہ دین ابراہیمی ہے، حالانکہ دین ابراہیمی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اللہ ان قریب انہیں سزا دے گا ان کی ان باتوں کی بنا پر جو انہوں نے گھڑ لی ہیں، وہ یقیناً حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ پر یہ سارے جو جھوٹ ان لوگوں نے گھڑ رکھے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ اللہ ان کے ہر شرک سے خوب باخبر ہے، سب کا حساب لے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 140 ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ ہے واقعی خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت کی وجہ سے بغیر کسی دلیل کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کر لیا محض اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی ہدایت پر چلنے والے نہیں تھے۔ سب سے پہلے ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے حماقت اور نادانی کی وجہ سے بغیر کسی علم کے اپنی اولاد کو قتل کر دیا، یعنی ان لوگوں نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ نامراد ہوئے جنہوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے بغیر، یعنی کسی ثبوت اور دلیل کے بغیر اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ اللہ کے دین کا علم اپنی اولاد کو قتل کرنے کی جو ہے وہ قطعاً اجازت نہیں دیتا، لہٰذا اللہ کے دین میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد، مذہبی بزرگوں، پیشواؤں اور سرداروں کی غلط رسومات پر عمل کیا تھا اور اپنی اولاد کو آستانوں پر لے جا کر
بتوں کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنے اوپر وہ رزق حرام کر لیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں شامل کر لی تھیں، اللہ کے حلال رزق کو خود پر حرام کر لیا تھا۔ اس طرح انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کو خود ساختہ عقائد اور رسومات میں گڈ مڈ کر دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے قد ضلوا وما کانوا مہتدین، اور گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے اب یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی بجائے مزید یہ گمراہیوں کے راستے پر چلنا پسند کریں گے، اپنے آباء و اجداد کے مشرکانہ رسم و رواج اور طریقوں پر چل کر یہ فخر کریں گے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ لوگوں کے انجام بھی جانتا ہے۔ الحمدللہ ہماری آج کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ ہوم ورک نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، آج کی آیات کا ترجمہ، واحد جمع اور روٹ ورڈز بتائیے۔ سوال نمبر 2، 5 نمازوں کے اول اور آخری اوقات بتائیے۔ ہمارا اس دفعہ کا نماز نبوی کا لیسن نمبر 15 ہے، ٹاپک ہے اوقات نماز۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ مثال کے ذریعے وضاحت کیجئے۔ ہمارا اس دفعہ کا عربی گرامر کا لیسن نمبر 2 ہے، جس کا ٹاپک ہے عربی گرامر کی بنیادی اصطلاحات۔ اس کی ویڈیو کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دیا جا رہا ہے، ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت تم نے تو انسانوں میں سے بہت سوں کو ہتھیا لیا، اس سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کیجئے۔ آیت نمبر ہے 128۔ سوال نمبر 5، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، بعد ظالم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھی کیوں ہوتے ہیں؟ آیت نمبر 129۔ سوال نمبر 6، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جنوں انس سے کیا باز پرس کریں گے؟ آیت نمبر ہے 130۔ سوال نمبر 7، اللہ کسی کافر بستی کو کس حجت کے پورا کرنے کے بعد ہلاک کرتا ہے؟ آیت نمبر 131۔ سوال نمبر 8، ہر ایک کو قیامت کے دن کس بنا پر درجات ملیں گے؟ آیت نمبر 132۔ سوال نمبر 9، نافرمان کافر قوم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ آیت نمبر 133۔ سوال نمبر 10، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کس وعدے کا ذکر فرما رہے ہیں؟ آیت نمبر ہے 134۔ سوال نمبر 11، قیامت کے دن جنت کس بنا پر ملے گی؟ آیت نمبر 135۔ سوال نمبر 12، آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 139 میں مشرکین مکہ کے شرک کرنے اور حلال کو حرام بنانے کے کن کن طریقوں کا ذکر ہے؟ 2 کا ذکر کیجئے۔ آیت نمبر 136، 137، 138 اور 139۔ سوال نمبر 13، خسارے میں پڑنے کی کیا کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ آیت نمبر ہے 140۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔